यहूदी ईसाई हक बात को छुपाते रहे, और कुरान मजीद ने फरमाया कि ये लोग हक बात को छुपाते हैं। हालांकि इन्हें हुक्म यह था व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, जो मैंने उतारा है कुरान वो तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करता है, उस पर ईमान ले आओ। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, अल्लाह के साथ इनकार करने वाले, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले तुम पहले लोग ना हो जाना। वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, और लोगों को गलत मसले बता बता कर, ये फतवे बेच बेच कर, इस मिंबर की इज्जत और नामूस को बेच कर लोगों से पैसा ना कमाओ और हक बात को कबूल कर लो। कहीं अल्लाह फरमाता है फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, अपने हाथों से किताब लिखते हैं, सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और फिर कहते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से है। वजह क्या है? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके बदले थोड़ा सा दुनिया का माल कमा लें। अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, जो वो लिख रहे हैं और जो कमा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों के अंदर उनके लिए बर्बादी ही बर्बादी है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और जब हमारी बारी आई तो क्या फरमाया, गौर से सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबानी ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल, ये बड़े बड़े लोग मजहबी रहनुमा, इनमें से कसीरम, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं। या अल्लाह कैसे हैं? कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबान, बहुत सारे मजहबी रहनुमा ऐसे हैं, ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल, वो लोगों का माल गलत तरीके से खाते हैं। व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और लोगों को हक बात से रोक देते हैं, इधर नहीं आने देते। पैसा, फतवा बिकता है, ईमान बिकता है, इस स्टेज की नामूस और इज्जत बिकती है। किस लिए? कि दुनिया का कुछ माल हासिल हो जाए। हमारे मुल्क की अदालत में केस पेश होता है, मौलाना, जज पूछता है मौलाना ये फतवा आपका है? जी मेरा है। इसमें तो आप कह रहे हैं कि ये काम हराम है, और ये फतवा भी आपका है? कहा जी ये भी मेरा है। कहा इसमें आप कह रहे हैं जायज़ है। आपके ही दोनों फतवे हैं, एक में जायज़ एक में हराम, एक में सही एक में गलत, ये क्या है? तो मौलाना साहब ने जवाब दिया, अल्लाह अकबर। कहा जज साहब बात यह है, पहले वालों ने 500 दिया था, बाद वालों ने 1000 दिया है, तो जितना गुड़ पाइए मीठा उतना ही होता है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाई, जब हम ज़ेरे तालीम थे ना, तो उस्ताद एक बात सुनाया करते थे, और ये गलत नहीं है, सिर्फ लतीफ़ा नहीं है। कोई औरत एक मौलवी साहब के पास जाती है, मौलाना मेरा बेटा मुझे अपने माल से कुछ देता नहीं, वो कहता है सारा मैंने कमाया है, तेरा क्या हक है, ये माल मेरा है। तो कोई ऐसी आयत निकालें, कोई ऐसी हदीस बताएं जिससे मेरा बेटा मजबूर हो जाए मुझे माल देने पर। कहा यह कौन सी बात है, ये तो हमारे बाएं हाथ की गेम है। कहा अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व माँ का सब, सारा माल ही माँ का है। व माँ का सब आको व माँ का सब, सारा माल उसी का है। अल्लाह अकबर। तो तीसरी वजह क्या है, लोग बेचारे क्यों नहीं हक बात की तरफ आ सकते कि उनके मजहबी रहनुमा, उनके दीनी रहनुमा, उनको दीन का रास्ता बताने वाले रब्बे काबा की कसम फतवा बेचते हैं, अपना दीन बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं, सब कुछ बेच डालते हैं, और उन्हें यह फिक्र नहीं है कि हमने अल्लाह ताला को बरोज़े क़यामत क्या जवाब देना है। वो दुनिया के माल के लिए सब कुछ बेच डालते हैं। और हाल तो ये है ना कि वो बाज़ उलमा ये अपनी तकरीरों में सुनाते हैं कि किसी ने जाल लगाया हुआ था शिकार के लिए, उसमें कौवा काबू आ गया, कबूतर और एक कौवा।
اب کبوتر رو رہا ہے یعنی سمجھانے کے لیے، تو کوا بھی رو رہا ہے. وہ کبوتر کہتا تو کیوں رو رہا ہے، تو حرام جانور ہے، تجھے تو کوئی نہیں کھائے گا، تجھے تو چھوڑ دیں گے، مجھے ذبح کریں گے. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ جال ایک مولوی کا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے دلیل نکال کے مجھے بھی حلال کر لے گا. تو میرے بھائیوں، حق بات سے روکنے کی تیسری وجہ وہ دنیا کا مال ہے، دنیا کمانے کے لیے. اور آج بھی میں نام نہیں لیتا لیکن یہ مثالیں موجود ہیں. ہم نے ایک مولانا صاحب کو بلایا جو بریلوی مسلک چھوڑ کر اہل حدیث ہوئے تھے. انہوں نے ہمارے پاس ہمارے پروگرام میں مسجد کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ ہم 2 ساتھی تھے، ہم نے حق بات کو سمجھا، ہم نے یہ مسلک قبول کیا، لیکن میرا ساتھی واپس چلا گیا. میں نے کہا کیا ہوا، کیوں واپس چلا گیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے ہم موٹر وے پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، ہمیں اس مسلک میں آ کر تو کچا راستہ بھی نہیں مل رہا. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا ہم اتنا کچھ کھاتے تھے، اتنا کچھ لیتے تھے، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ تو روٹی بھی صحیح طریقے سے نہیں پوچھتے، تو اس لیے واپس اسی مسلک میں جانا ہے، میرا ادھر گزارا نہیں ہو سکتا. سمنن قلیلا، دنیا کا مال. یہ 3 وجوہات ہیں. پہلی میں نے عرض کی بغاوت، اور دوسری بولیے تکبر اور غرور، اور تیسری سمنن قلیلا. چوتھی بات، لوگ حق بات کیوں نہیں قبول کرتے؟ اسے کہتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ چمٹے رہنا. اس کو نہیں چھوڑنا ہے، جو ہمارا باپ دادا کیا کرتا تھا وہی ہم نے کرنا ہے. اور آج آپ لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے یہ جواب سنتے ہیں. جب حق بات واضح ہو جائے، قرآن کی آیت، کوئی حدیث انہیں بتا دی جائے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہمارے بڑے پھر غلط ہی تھے، آج آپ نیا ہی مسئلہ کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے اس بات کو قبول کر لو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ جواب کیا ملتا ہے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اسی بات کو مانیں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے، وہ نہیں چھوڑ سکتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان بیچاروں کو کیا پتا، تمہارے ماں باپ بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی، وہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، نہ وہ ہدایت پر تھے نہ تم ہدایت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی جواب ملا ہے. یقین کریں میرے بھائی، جب آپ نے اپنی دعوت پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی جواب ملا کہ یہ آپ کیسی دعوت لے کر آ گئے ہیں، جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے وہ چھوڑ دیں. آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، جب ابو طالب فوت ہونے لگا، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتا رہا. جب یہ فوت ہونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، کان قریب کرتے ہیں، چچا جی میرے کان میں کلمہ پڑھ دے. کیوں؟ کہ میں اللہ کے حضور قیامت والے دن جھگڑا کر سکوں گا کہ میرے چچا نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا تھا میرے کان. یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ نہیں؟ چچا کیا جواب دیتا ہے؟ ابو جہل اینڈ پارٹی وہ بھی ساتھ بیٹھی ہے. یہ بڑا خبیث انسان تھا، اسے پتا تھا، واللہ بعض مورخین نے لکھا ہے اسے علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو آخری وقت بھی دعوت دین ضرور دیں گے، سچی بات کی دعوت ضرور دیں گے. یہ آ کے پاس بیٹھا ہے، کوئی ایسا چانس نہ ملے کہ ابو طالب مس ہو جائے، یہ تھوڑا سا پھسل جائے، تو کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں. تو اس نے مرتے ہوئے کیا کہا؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ مر رہا. اے بھتیجے، آپ کی بات سچی ہے، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے پیغمبر ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ سکتا. یہ وجہ ہے کہ لوگ حق بات قبول کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، ہم ان کی بات کو کیسے چھوڑ دیں. کتنی وجوہات ہوگی بھائیو؟ 4. 5ویں، لوگ حق بات کیوں نہیں قبول کرتے؟ جہالت، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے.
اور بعض دفعہ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں مولانا یہ آپ کی حدیث ہوگی. او بھئی اللہ کے بندو ہماری کہاں سے آ گئی؟ بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد، مشکات، فلاں، ترمذی صاحب حدیث کی کتابیں. کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ کی حدیث ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ جہالت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا میرے بھائی؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من الناس. اللہ علم کو اٹھائے گا نہیں کہ لوگوں سے علم کو کھینچ لے اور سارے کے سارے جاہل ہو جائیں. ایسے اللہ نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہوگا، کیا حادثہ کیا جنم لے گا، کون سا ایکسیڈنٹ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ علماء کو اٹھا لے گا. قرآن حدیث کی بات کرنے والے، خالص دین کی دعوت دینے والے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے، خالص دین پیش کرنے والے علماء، اللہ ان کو اٹھا لے گا. اور کیا ہوگا؟ حتیٰ اذا لم یترک عالما، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ تعالیٰ لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا دینی پیشوا بنائیں گے، جاہلوں کو عالم کی سیٹ پر بٹھائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ عالم خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. آج وہ ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟ کیا آگ اور پانی برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا یہ لوگ جاننے والے علماء اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں. آج ہمارے لیے یہ مسئلہ مصیبت بنا ہوا ہے. واللہ وہ آیت بالکل واضح نظر آتی ہے. اللہ نے فرمایا تھا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. کیا اندھا اور نابینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں ہماری جہالت کی انتہا کیا ہے، مولویوں کی بھی، دینی طبقے کی بھی، اور ہماری عوام کی بھی. کتنی گئی گزری حالت ہو چکی ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بالکل صحیح واقعہ ہے، ہمارے علاقے کا ہے. ایک بچی کا نکاح ہونے لگا. مولوی صاحب نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ بچی اس نکاح پہ راضی ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی بچی تو راضی نہیں ہے. تو وہ کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا عالم تھا. اس نے کہا بھائی اگر بچی راضی نہیں ہے تو میں تو نکاح نہیں پڑھا سکتا. کہا مولوی صاحب وجہ کیا ہے؟ بچی ہماری ہے، آپ کو کیا ہے، آپ پڑھائیں. کہا بھائی بات یہ ہے مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نہیں مانتے. کون نہیں مانتا؟ مدینے والی سرکار. یہ انڈیا کے بارڈر کے قریب ایک گاؤں ہے، یہ اس گاؤں کی بات ہے کہ مدینے والی سرکار وہ اس نکاح کو صحیح نہیں مانتے. یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر کر رہے ہیں یہ مدینے والی سرکار کون ہے، اس کا ہماری بچی کے ساتھ کیا دشمنی ہے، ہماری بچی نے کیا کہا ہے. اللہ، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے. اور واللہ جہالت کے باوجود جیسے ہم فتوے دیتے ہیں نا ماشاءاللہ، مولوی بھی اور عام طبقہ بھی، دینی میدان کے اندر بولنا ہم اپنا پدیشی حق سمجھتے ہیں، پتہ ہو یا نہ ہو. بیت اللہ شریف کے اندر ہم بیٹھے تھے، 2 حاجی صاحبان، حج کا موقع تھا، اگلی صف میں بیٹھے ہیں. ایک حاجی صاحب دوسرے سے پوچھتا ہے اشراق، نماز اشراق جو ہوتی ہے اس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ تو اس نے سامنے دیکھا صفا مروہ کی سائی پر اس وقت کام ہو رہا تھا، کرین لگی ہوئی ہے، اس پر وہ لال ہوٹر چل رہا ہے. دوسرے حاجی صاحب کہتے ہیں جب وہ ہوٹر بند ہو جائے گا اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اللہ، یہ کہاں؟ یہ جہالت. تو میرے بھائی یہ جہالت جو ہے نا یہ بہت بڑی مرض ہے ہمارے لیے. آج ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم مولانا صاحب دیکھیں نا آپ ادھر کھینچتے ہیں، فلاں ادھر لے کے جاتا ہے، تیسرا ادھر کھینچتا ہے، ہم ان پڑھ آدمی ہیں، ہم کدھر جائیں.
کیسا بہانہ تلاش کیا ہے ماشاءاللہ. تجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون سی فیکٹری میں تنخواہ زیادہ ہے، کس فیکٹری کا مدیر اچھا ہے، کس فیکٹری میں ٹائم تھوڑا ہے پیسے زیادہ ہیں، کس فیکٹری میں اوور ٹائم زیادہ لگتا ہے، کون سا اسکول اچھا ہے جہاں بچوں کو داخل کرانا ہے. جب شادی کرانے لگتا ہے نا تو کہتا ہے بیوی ایسی لینی ہے خوبصورت بھی ہو، اسے دنیا کا بھی پتہ ہو، دین بھی جانتی ہو، اسے یہ بھی پتہ ہو وہ بھی پتہ ہو، گھر کی ماہر. بس دین ہی گیا گزرا ہے کہ تجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہاں آ کے تو جاہل ہے، یہاں کہتا ہے نہیں مولانا دیکھے نا ہم جاہل ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. تو جہالت بذات خود ایک بیماری ہے، اور اس جہالت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑی بیماری. تو میرے بھائی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا دین کیا ہے. 2007 کے اندر مدینہ منورہ مسجد نبوی میں صبح کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، حج کا ہی موقع تھا. تو شیخ عبد الرحمن حذیفی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے جماعت کرائی، اور جماعت میں سنت کے مطابق انہوں نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی پہلی رکعت میں. وہ سجدے میں چلے گئے. واللہ یقین کرے کتنے ہمارے حاجی بھائی پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، وہ سارے کے سارے رکوع میں کھڑے ہیں، امام صاحب سجدے میں پڑے ہوئے. لیکن اس سے بڑی بات، جب جماعت ختم ہوئی نا تو ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے، شاید یہ رومال رمول دیکھ کے، کہتا ہے مولانا یہ بتاؤ یہ جو مدینہ کے وہابی ہیں یہ صبح کی نماز میں 3 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا